बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। आज के दिन पूरी उम्मत मुसलमा अल्लाह ताला के हुजूर उस नेमत का शुक्राना अदा करती है, उस शख्सियत की आमद का शुक्राना अदा करती है जिसको तमाम जहानों के लिए, दो आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ता क़यामत मशअल राह है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम क्या सीखते हैं? अमन सीखते हैं, रवादारी सीखते हैं, मोहब्बत सीखते हैं, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी सीखते हैं। जब हम इस्लाम के इस चेहरे की, इस रूह की, इस असास की बात करते हैं तो हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब हम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, अपने माल से, अपने बच्चों से, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते। एक तरफ इस मोहब्बत का इजहार हो रहा है और दूसरी जानब इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान के एहसासात मजरूह हैं। फ़्रांस में जो बदकिस्मत वाक़या पेश आया, तौहीन आमेज़ खाकों की अशात का मामला नया नहीं है। माजी में भी इस्लाम की रूह को मजरूह करने के लिए और मुसलमानों के एहसासात को मजरूह करने के लिए इस तरह की हरकतें होती रही हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि फ़्रांस के सदर ने सरकारी तौर पर इस अमल की सरपरस्ती की। आप जानते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वहाँ पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे और फिर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन और जो महीना है रबीउल अव्वल का, ये मुसलमानों के लिए, हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए पैगाम क्या लाता है और हमें किस तरीके से अपने आमाल को, अपनी ज़िंदगी को उस तरह उस्तवार करना चाहिए कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें और अपने मुआशरे में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी रियासत में और इस दुनिया में अमन फैला सकें। तो इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे जी। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। ऐसी शख्सियात हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। ये दीनी हवालों से भी जाने पहचाने लोग हैं और जो इनका अगर असर रसूख की बात करें और जो इनकी फॉलोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आज के दिन हम ना सिर्फ ये कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें पैगाम देता है, जो हमें एक मौका मिलता है अपनी ज़ात को दोबारा परखने का कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो हमारा मकसद है दुनिया में आने का, क्या उसको पूरा करें या नहीं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या रद्द-ए-अमल रहा है इस वक्त तक उम्मत मुसलमा का फ़्रांस के वाक़े के हवाले से और क्या होना चाहिए और हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा साहब आपकी इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर समिया राहील आपसे करना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, ईद मिलादुन्नबी का दिन हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद सलाम भेजते हैं। हम बहुत सारी तकारीब का इनेकाद आपकी जमात भी करती है और सारे मुसलमान पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में चरागां भी किया जाता है और इस दिन को अब एक ईद के तौर पे हम मनाते हैं। तो आज के दिन के हवाले से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? तंजीला, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने सआदत भरी जो गुफ्तगू है उसमें मुझे शरीक किया। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें पैदा किया गया। और आजकल जो हालात हैं और इस दफ़ा नहीं बल्कि बहुत सालों से ये हो रहा है कि जब ईद मिलादुन्नबी और रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आता है तो मुसलमानों को किसी ऐसी इश्यूज में उलझा दिया जाता है और नफरत जाती है मुसलमानों के खिलाफ और उनके जो महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके खिलाफ कभी खाकों का मुकाबला, कभी तौहीन आमेज़ कलिमात का की वो होती है और हमें इसमें उलझा दिया जाता है कि हम रद्द-ए-अमल का शिकार हो जाएं। तो मैं समझती हूँ कि रद्द-ए-अमल तो एक मुसलमान के ईमान का तकाजा है कि जैसे हमारे किसी भी महबूब रिश्ते को कोई गाली दे दे, कोई उसके खिलाफ कुछ बात कर ले,
تو ہمارا دل چاہتے کہ اس کا سر توڑ دیں جس نے بھی ہمارے محبوب رشتے کے بارے میں کوئی بات کی ہے. اور جب بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جو کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت مواقع پر یہ ہمیں کہا کہ تمہارے ایمان ہی نہیں کامل ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے تمام محبوب رشتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہمیں اسی طرح کی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے. اس لیے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر آج کل بہت زیادہ یاد آ رہا ہے. میرے اذان وہ ہمیشہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی عصر ما فکر عصر ما را زما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. دیکھو اے ذوق و شوق و سوز و درد تمہیں پتہ ہے کہ زمانے نے میرے ساتھ کیا کیا. زمانے نے سب سے پہلے تو مجھے میری خودی میری غیرت اور میری حمیت کو مجھ سے چھین ڈالا اور مجھے اس سے بیگانہ کر دیا. اور اب حالات اس نہج پر آ گئے اور وقت نے ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جمال مصطفیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں بیگانہ کرنا چاہ رہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان سے محبت امت کا آخری خزانہ ہے جس کو دشمن اب لوٹنے کے در پہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں اس پہ جو رد عمل ہونا چاہیے اس میں کیا کیا اسٹریٹجی ہے جو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں اس پہ بھی واپس آتی ہوں. علامہ صاحب آج عید میلاد النبی ہے اور جیسے ڈاکٹر سمیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کرتے جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے. تو آج کے دن کے حوالے سے اگر میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا احساسات ہیں. ظاہر ہے اس دفعہ تھوڑے سے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کچھ مجروح احساسات ہیں ساری امت کے, لیکن آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو اس مقدس اور مبارک مہینے اور یوم کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا. اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حقیقت یہ ہے, یہ صرف شعر نہیں ہے, ایک کائناتی حقیقت ہے کہ جس کو نبی کریم کی محبت مل گئی اس کو پورا عالم مل گیا, اور جس سے وہ محبت چھن گئی وہ سب کچھ رکھتے ہوئے کچھ نہیں رکھتا اور فقیر ہے. مولانا رومی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری. آپ کے پاس حسن یوسف بھی ہے, آپ کے پاس دم عیسیٰ بھی ہے, آپ کے پاس ید بیضا بھی ہے, اور جو کچھ 1,24,000 انبیاء کے پاس تھا وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے, اور اس کے بعد وہ بھی ہے جو ان کے پاس نہیں تھا. یعنی کائنات کی وہ کامل ترین ہستی جن سے پہلے نہ کوئی ایسی ہستی آئی نہ جن کے بعد کسی ایسی ہستی کے آنے کا تصور کیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے بنی نوع انسان اور مخلوق کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کے وصول ہونے یا اس نعمت کے عطا ہونے کے موقع پر انسان کا خوش ہونا یہ اس کی فطرت کی آواز ہے. یعنی اگر اس کی فطرت مر چکی ہو تو پھر وہ لا تعلق رہے گا, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت اور ہستی کی آمد کے موقع پر اس کے اندر سرور اور خوشی وہ محسوس نہ کرے, جو رحمت ہی رحمت ہے, جو سراپا رحمت ہے اور پوری کائنات کے لیے باعث نجات ہیں, باعث ہدایت ہیں. یعنی ہدایت کا اس سے بڑا خزانہ نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. اللہ کی طرف سے آخری حجت اس سے بڑی کوئی نہ آئی نہ آئے گی. ان سے بڑھ کر ہادی نہ کوئی ہوئے نہ کوئی ہو سکتا ہے. تو اب اس کے بعد تو پھر اللہ کی نعمتیں ختم ہو گئی نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر نبی کریم کے دین کی تکمیل کی گواہی اللہ نے دی ہے, اور اس کا باعث نبی کریم کی اپنی ذات اقدس ہے.
اس اعتبار سے یہ دن اور یہ پورے کا پورا مہینہ صرف عید کا نہیں ہے، جشن کا ہے، سرور کا ہے، شکر گزاری کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہونے کا ہے، اس شکر نعمت کی ادائیگی کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا ہے، رسول کریم سے تجدید بیعت کرنے کا ہے، رسول کریم کے احکام کو سننے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ہے، اپنے دل میں رسول کریم کی عزت، رسول کریم کی ناموس، رسول کریم کی محبت، ان کا عشق محسوس کرتے ہوئے ان کے پیروکاروں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے اندر بغض اور عناد رکھنے کا دن اور رکھنے کا مہینہ ہے۔ جس بھی حوالے سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی نعمت کا مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں جی، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا رد عمل اس وقت تک رہا ہے۔ اچھا میں آؤں گی، جو آج کل ایک مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ڈاکٹر سمیہ کا خیال ہے کہ ہمیں الجھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکرانے کا موقع تو ہے ہی، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دی اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے احکامات پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہماری زندگیوں سے روشنی کم ہو جاتی ہے اور ہم تاریکی کا دوبارہ شکار ہو جاتے ہیں، اور تاریکی سے نکلنے کا، جہل سے نکلنے کا، دشمن سے بچنے کا، برائی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، دل سے کریں، صرف لفاظی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ محبت کا اظہار، اس سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سب چیزیں، وہ سب خوبیاں اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں پیدا کرنے کی جستجو رکھیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی؟ جی میں چونکہ راستے میں ہوں، آپ کی آواز ذرا تھوڑی سی کٹ گئی تھی، لیکن جو احتجاج کا طریقہ ہے نا، وہ ایک تو شارٹ ٹرم پالیسی ہمیں اپنانی ہوتی ہے کہ ہم نہ فوری رد عمل ضرور دیں، ایسے نہ ہو کہ امت کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہوتی ہو، اور بقول امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جس کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ تو ہم رد عمل تو دینا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اس پوری دنیا میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو ہی یہ سعادت ملی کہ انہوں نے فوری رد عمل دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو یہ مل کر طے کرنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کے عالمی عدالت میں جایا جائے اور اس طرح کی قانون سازی کی جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں واپس آتی ہوں، اس نقطے پہ واپس آتی ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں کہ جو آپ نے رد عمل دینا ہے وہ پرامن طریقے سے دینا ہے۔ علامہ صاحب اسلامو فوبیا کوئی نئی ٹرم نہیں ہے، یہ اصطلاح ہم بہت سالوں سے، دہائیوں سے سن رہے ہیں، اور یہ دہائیوں سے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی بھی آتی ہے، ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی موقع بھی آتا ہے، ہمارے جذبات تو یقیناً اس سے مجروح ہوئے ہیں جو ابھی انسیڈنٹ فراز کا ہوا، لیکن کیا عالم اسلام اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے خلاف جو منفی تصورات ابھارنے کی ہمیشہ سے سازشیں ہوتی رہی ہیں ان کو ناکام بنا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس چیز کے بیک گراؤنڈ کی طرف جانا تو چاہیے۔ اسلامو فوبیا جو ہے وہ آج کی ایجاد نہیں ہے، بہت عرصے سے یہ چیز معاشرے کے اندر موجود ہے، اور یہ مغرب کا اسلامی دنیا کے لیے تحفہ ہے۔ مسئلہ کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مغرب کو، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کے تمام ناظرین کو توجہ دینی پڑے گی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغرب جس کھوکھلے تہذیب اور تمدن کی طرف گیا اور اس میں غرق ہوا، اس کے نتیجے میں انسان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور صرف اس کی حیوانیت اس پر غالب آ چکی ہے۔ انسانیت کا مطلب وہ ویلیوز اور اقدار ہیں جن کے لیے انسان جیتا ہے،
اور حیوانیت کا مطلب جنگل ہے. آج اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو زندگی گزارنے کا مقصد صرف پیٹ ہے, یہ حیوانیت ہے. اگر آج آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر اپنا پیٹ پالنے کے لیے آپ لاکھوں بے گناہ انسانوں کا قتل کرتے ہیں, بم گراتے ہیں. یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی آپ کے سامنے ہے, وار اکانومی چلاتے ہیں آپ, اور اس کے نتیجے میں صرف آپ اپنے معاشرے کی اکانومی کو چلاتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں, لیکن باقی اس کی قیمت پر پوری دنیا غرق ہو جائے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہی حیوانیت اور جنگل کا قانون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اپنی افادیت کھو چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورے عالم مغرب میں ہر روز کلیسائیں گر رہی ہیں, پارک میں تبدیل ہو رہی ہیں, مسجد میں تبدیل ہو رہی ہیں, مارکیٹ میں تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن کلیساؤں کا وجود ختم ہو رہا ہے. کیوں ختم ہو رہا ہے یہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, کوئی یورپی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ مشکل ان کو درپیش نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خدا سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اس معاشرے میں خدا جب گم ہو جائے اور انسان کو خدا کی تلاش ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ کرسچینٹی میں تو اس کو نہیں مل رہی, سرمایہ دارانہ نظام میں تو اس کو خدا نہیں مل رہا, تو وہ جائے گا اس دین کی طرف جو ان کو خدا کا تصور بھی دیتا ہے اور 5 اوقات میں اس انسان کو خدا سے جوڑتا بھی ہے. یہ وجہ ہے کہ اس وقت پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا مکتب, دین, آئیڈیالوجی وہ اسلام ہے. اس بنیاد پر ان کو سب سے بڑا خوف یہی ہے. اس لیے ان کے ریسرچ پیپرز آپ پڑھیے, وہاں پر وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آگے آنے والے 40 اور 35 سالوں میں جرمنی کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا, فرانس کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا, خود امریکہ کے اندر اسلام بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو اس کا وہ مقابلہ کیسے کریں؟ اب اس کے لیے جو رستے انہوں نے اپنائے ہیں ان رستوں پر آج ہمیں من حیث مسلمان غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ رستے یہ ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس اسلامک آئیڈیالوجی کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے داعش بنائی, انہوں نے مختلف قسم کے ایسے گروہ بنائے جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اسلام گردنیں کاٹنے کا دین ہے, جبکہ پیسہ ان کا, تربیت ان کی, پروموشن ان کی طرف سے, سرمایہ داران نظام نے اپنا پورا زور لگایا اور مرنے والے مسلمان, مارنے والے مسلمان, اسلحہ ان کا, کیمرے ان کے, بدنام ہمارا مذہب, بدنام آپ کا دین. یعنی انہوں نے باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے تحت اس کو لیا اور اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا. یہ ایک پہلو تھا اس کا. دوسرا پہلو, خود مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے مقدسات کے خلاف کھڑا کر کے ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دینا اور ایک کے ذریعے سے دوسرے کی کلنگ, یہ کام بھی انہوں نے ہمارے معاشرے میں کیا اور اس کے لیے بہت بڑا پیسہ خرچ کیا. تیسرا, خود اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا. آپ اس وقت دیکھیں اسرائیل سے دوستی کے لیے یہ سارے عرب ممالک دم ہلاتے ہوئے بھاگ کر جا رہے ہیں, لیکن آپس میں یہ جو یمن ہے, عراق کا مسئلہ ہے, شام کا مسئلہ ہے, جہاں کرائسس ہیں اور مسلمان مر رہے ہیں, وہاں پر وہ یورپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ ان کے ان بڑے بڑے پروجیکٹس کا ایک ایک حصہ ہے. اس بنیاد پر جو ہمیں ان ہاؤس چیزیں درست کرنے والی ہیں اس پہ میں آؤں گی. آپ نے کچھ ایسے مسائل کا ذکر کیا کہ جہاں پہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, مطلب جو پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو ہم نے بھی سیکٹیرینزم کو بہت زیادہ ترویج دی اور ہم نے سمجھا نہیں. ڈاکٹر سمیہ, کس کا کردار زیادہ ہے جب آپ کہتی ہیں کہ شارٹ ٹرم میں تو ظاہر ہے آپ نے رد عمل دینا ہے, لانگ ٹرم میں آپ نے اسلام کا چہرہ, جو اصل چہرہ ہے, جو اصل روح ہے, جو امن کا پیغام ہے, جو رواداری کی بات ہے, آپ نے وہ دنیا کو پہنچانی ہے. وہاں پہ ہمیں اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اب اس نازک وقت میں جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جہاں پہ سارا کا سارا پرسیپشن کا سارا کھیل ہے, تو وہاں پہ کس کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, تنزیلہ میں جب اسمبلی میں تھی, یہ 2003-2004 کی بات ہے, ایک رپورٹ آئی تھی کہ کسی امریکن تھنک ٹینک کی کہ آپ نا مسلمانوں کی اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کم نہیں کر سکتے. یہ ان کے اندر نا بہت ہی ایک دبی سی چنگاری ہوتی ہے. اور مجھ سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ کیا وجہ ہے کہ جب رد عمل کی بات آتی ہے تو آپ جیسی ایک نقاب والی عورت اور ایک جینز پہننے والی عورت کے رد عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے ایک جیسی محبت رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارا بلٹ ان وہ ہے، یہ محبت ہے، یہ مائیں اپنے دودھ پلاتے ہوئے یہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رگوں میں وہ انڈیلتی ہے. تو وہ جو رپورٹ تھی اس میں تھا کہ آپ محبت نہیں کم کر سکتے تو چینج دا فیس آف اسلام. اسلام کو یہ اتنا زیادہ پراگندہ اور ان کے آپس کی اختلافات اتنے زیادہ کر لیں کہ ہمیں نہ کچھ اور کی نوبت ہی نہ آئے. اور جو بھی علامہ صاحب نے جس کی طرف تذکرہ کیا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم دشمن ملکوں کے ساتھ تو دوستی کے لیے تھکے جا رہے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں، مگر اپنے اندر ہمارے اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل کے دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. قرآن میں مومنوں کی وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہے لیکن آپس میں رحیم ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم کافروں کے لیے تو بڑے نرم ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی زیادہ سخت بنے ہوئے ہیں. تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں مجھے آج کل نا حضرت ام عمارہ بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں اور میں ہمیشہ وہ بچپن سے ہی میری ایک آئیڈیل رہی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ کاش ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق دے دے اور کاش ان کے پاؤں کی میں کہیں کوئی جگہ ہمیں بھی مل جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا پروگرام میں وقت ہو چاہتے جی ایک اور بریک کا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو اوور آل رد عمل اس وقت تک رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہماری اپنی ناکامیاں بھی ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، جو ریاستیں ہیں، ان کی کیا ناکامیاں ہیں اور کیا اب وقت ہے کہ ہمیں اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے دور کر کے اکٹھا ہونا چاہیے. اس طرح کے ایشوز کے اوپر اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو چیلنجز اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ان چیلنجز کا احاطہ کرنا اور ہمیں کیا کردار رکھنا چاہیے، ملی یکجہتی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، ان ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے. جی علامہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جس فرقہ واریت ہم یہ کہتے رہیں بے شک اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس شواہد ہیں کہ ہمارے معاشرے کو تقسیم در تقسیم کرنے میں بہت ساری بیرونی طاقتیں بھی ہمیشہ ان کا بڑا رول رہا ہے، عمل دخل رہا ہے. ہمارے اپنے لوگوں کی بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ناکامی ہے؟ ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے تو شاید راضی ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم بات نہیں کرنا چاہتے یا کم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ نے ابھی ساری جماعتوں سے، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ مذہبی بیک گراؤنڈ کی سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمانی جماعتیں، سب سے اپیل کی ہے. آپ کو لگتا ہے ہم کچھ ایسے مجھے یاد ہے آپ سے پہلے بھی کبھی بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ ہمیں جو مشترک چیزیں ہیں مشترکات کے اوپر زیادہ بات کرنی چاہیے، اختلافات پہ کم بات کرنی چاہیے. تو کیا ہماری یہ تمام قومی قیادت سوچ سکتی ہے اس طرح کے موقع کے اوپر کہ ہم اس ملی یکجہتی کا اظہار کریں جس کی طرف ڈاکٹر سمیہ اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیے جب آپ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ آپس کے گھر کے اندر کے چھوٹے چھوٹے اختلافات پر بات نہیں کرتے، اس وقت آپ اپنے گھر کی چار دیواری کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. گھر میں دو بھائیوں کے درمیان، دو بھابھیوں کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، بہو اور ساس کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو یہی اختلاف آپ کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. جو نبی کریم کے امتی ہیں ان کے درمیان بھی فہم کا اختلاف موجود ہے. یہ فہم کا اختلاف نیچرل بھی ہے چونکہ تمام انسان برابر نہیں ہیں. جب نیچرل اختلاف ہے تو اس اختلاف کو نیچرل ہی رکھیں، اس حد سے آگے بڑھنے نہ دیں. اس وقت آپ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی حیثیت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے عقیدے کی بنیاد اور اساس پر حملہ ہو رہا ہے. جب ایسا حملہ ہو تو اس وقت آپ اس بات پر لڑنا شروع کر دیں کہ ہاتھ کہاں پر باندھنا چاہیے اور پائنچا کہاں پر ہونا چاہیے. یہ بیوقوفی ہے اور دین سے عدم آشنائی کی دلیل ہے. میرا خیال ہے ان کی بالکل بات درست ہے. تمام مسلمانوں کو چاہے کہیں پر بھی رہتے ہوں،
تمام طبقات کو، چاہے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو وہاں پر یکجا، یک زبان اور متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ سب ایک ہوں۔ ہماری مشکل اس وقت یہ ہے کہ امت اب بھی ایک ہے۔ یہ میں آپ کو کھلے دل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر آپ حتیٰ وہ جو بدترین تکفیری تھے ان سے بھی پوچھیں نبی کی محبت کا، وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے وہ جو بدترین آپ کو لبرل یا سیکولر ملے گا جو ہر چیز سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی نبی کی محبت ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ تو نبی کی محبت ہم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ اسلامی ممالک پر جو لوگ حکمرانوں کے طور پر براجمان ہیں، ان کو لا کر چونکہ بٹھایا گیا ہے، اس لیے یہ اپنے آقاؤں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ OIC کس مرض کی دوا ہے؟ یہ جو عرب ممالک کی اپنی تنظیم ہے، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ جو دو بڑی آرگنائزیشنز اسلامی دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اگر رسول کی رسالت اور ان کی ناموس کی بھی حفاظت کے لیے یک زبان نہ ہو سکیں تو پھر اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اچھا، جو آخری جو میں آپ سے اور ڈاکٹر سمیہ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بین الاقوامی برادری، ابھی ڈاکٹر سمیہ نے کہا کہ فریڈم آف سپیچ، اظہار رائے کی آزادی، ظاہر ہے اسلام سے زیادہ تو کوئی ایسا مذہب ہو نہیں سکتا جو سب کو برابری کی بات کرتا ہے، جو بین المذاہب رواداری کا پیغام دیتا ہے، جو دنیا میں امن کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب دنیا مسلمانوں کے احساسات کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو بالکل ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کو کچھ نہیں پتہ، وہ گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کمزور لگتے ہیں ان کو، ہم کمزور دکھائی دیتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ چل جاتا ہے، ہمیشہ چلا ہے تو یہ چل جائے گا؟ دیکھیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ طاقتور کے جوتوں کے نیچے پس رہے ہوتے ہیں۔ آپ سندھ اور پنجاب کے وڈیروں کو دیکھ لیں نا، تو وہ جو ہاری ہے، اس ہاری کی کیا حیثیت ہوتی ہے اپنے وڈیرے اور چودھری کے سامنے؟ تو دنیا کے جو چودھری ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اور ہمارے ممالک کے حکمران چاہے جتنے بڑے شیخ اور جتنے بڑے رستم اور فن خان بنے، لیکن جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہاں پر تو وہ بھیگی بلی ہیں اور ان کے ہاری ہیں۔ عملی طور پر آپ یہ دیکھیں نا کہ کشمیر کا ایک ایشو ہوا، کشمیر میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بدترین مظالم ڈھائے، اور اب تک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسلامی ممالک کی OIC کا اجلاس ہوا، اجلاس میں انڈیا کو بلایا گیا، اجلاس میں کشمیر برباد نہیں ہوئی۔ جب پاکستان نے احتجاج کیا کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کو OIC کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے مسلم امہ کی حیثیت سے کہ اس کو روکے، تو OIC کے نمائندے کے طور پر انہی ہمارے مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ آپ کے ملک میں آئے، انہوں نے آپ کو شٹ اپ کال دی اور آپ سے کہا کہ بھئی آئندہ کشمیر کے مسئلے پہ ایسے فورم سے بات نہ کرو، اس لیے کہ یہ آپ کا نہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کا علاقائی مسئلہ ہے، اس کا مسلم امہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسلم امہ سے تعلق ان مسائل کا ہے جس میں آپ نے پوری مسلم امت کو امریکیوں اور یورپیوں کا غلام بنانا ہے۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، مسلمان ممالک، اور ان پر براجمان ہمارے حکمران ہیں، ان حکمرانوں کو ٹرمپ نے پچھلے سال جو بیان دیا تھا کہ اگر ہم تمہیں نہ بچائیں تو 15 دنوں میں تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور تم سڑ رہے ہوگے جیلوں میں۔ تو جب ہمارے مسلمان حکمران اتنے کمزور ہوں گے تو ان سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے کمر ٹھونک کر اور سر اٹھا کر میدان میں آ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر سمیہ، آخری کامنٹ آپ سے بھی میں اسی پہ چاہوں گی کہ جو دنیا ویسے بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو انسانی حقوق میں بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہوتی ہے، انسانی جذبات کی ترجمانی بھی بڑی کی جاتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے جذبات کی بات آتی ہے، اور یہ توہین آمیز خاکوں کا معاملہ نیا نہیں ہے، یہ کارٹونز کا معاملہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوتا رہا، لیکن یہ پھر بھی دہرایا جاتا ہے ایسا معاملہ، اور اس بار تو حد ہو گئی کہ سرکاری سطح پر اس چیز کو سرپرستی ملی فرانس میں۔ تو دنیا اتنی زیادہ غیر منصفانہ کیوں ہے جب مسلمانوں کے جذبات کی بات آتی ہے؟ دیکھیں، اب پوری امت کو متحد ہو کر اس کے اوپر پورا ایک لائحہ عمل ضروری سوچنا چاہیے، ورنہ
ہم مٹ جائیں گے، ہمارا پھر ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے کسی کو پیدا کرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت جگہ پر یعنی بار بار ارشاد کیے واللہ یعصمک من الناس وکفیناک المستہزئین ان شانئک هو الابتر. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں گے میں دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب سے دوچار کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی تو سب سے سچی باتیں. ہم ہر دفعہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، کہ اللہ نے سب سے یعنی اس نے بالکل سچی بات کہی ہے اور اس نے اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کیا. یہ اس کا طریقہ نہیں ہے. تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو انشاءاللہ بلند سے بلند تر رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیے ورفعنا لک ذکرک، کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا آوازہ اور آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اگر اس میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی ہم سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی ہم سے بات کرنے کے لیے. علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اتنے اچھے مقرر ہیں کہ میں چاہتی نہیں تھی بہت دفعہ کی گفتگو میں مخل ہوں، لیکن کچھ سوالات بھی تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. جیسے ڈاکٹر سمیہ بھی کہہ رہی تھی اور علامہ صاحب نے بھی کہا، اسلام کا نام، اسلام کی حفاظت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور ہماری شاید اس اتنے بڑے کام میں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری اپنے کردار کے حوالے سے، ہمارے اپنے اس دنیا میں جو ہمارا وجود ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے اظہار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ زندہ قوم کی طرح نہ صرف یہ کہ رد عمل دیں، لیکن جو محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہے وہ آپ کے اعمال کی صورت میں ہونا چاہیے. آپ کا ہر عمل، آپ کی زندگی، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، چاہے وہ دینی معاملات ہیں چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ اس سارے پہلوؤں کی عکاسی کرنے چاہیے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پر موجود ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی جی. ایک بار پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.